अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप? आई होप खैरियत से होंगे. मैंने आपको पहले भी जो हमने शोज़ किए उसमें मैंने आपको बताया कि हमारी कोशिश यही होगी कि हम जो भी शो आपके साथ हम आपके लिए लेकर आएँ उसमें एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल करें और आपके लिए एक यूज़फुल शो हो येट इंटरटेनिंग. हमने बहिया के बहुत से स्टूडेंट्स को बुलाया, टीचर्स को बुलाया, फैकल्टी मेंबर्स, प्रोफेसर्स को, और हमारी कोशिश थी कि हम एक वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करें. सिर्फ स्टडीज़ के ऊपर या म्यूज़िक के ऊपर या एंटरटेनमेंट के ऊपर हम रिलाई ना करें. ऐसे सब्जेक्ट्स को भी लेकर आएं जिनके बारे में बहुत कम बात होती है और एक डाइवर्सिटी ऑफ फील्ड्स के ऊपर हम बात करें. इसी रिलेटेड टॉपिक से आज हमारे साथ हैं उज़्मा मसरूर साहिबा जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हैं. पीएचडी किया उन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में, पीएमडीसी हैं पोस्ट मैजिस्टेरियल डिप्लोमा क्लिनिकल साइकोलॉजी में, एमएससी किया अप्लाइड साइकोलॉजी में, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं प्रोफेशनल साइकोलॉजी की और एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं 2004 से 2007 तक और अभी भी उसको वो करती हैं. हिप्नोसिस की जो ट्रेनिंग है उसकी फर्स्ट ऑथेंटिक ट्रेनिंग जो है उन्होंने करवाई थी और जो दूसरी सेकंड ट्रेनिंग है वो भी इसी मंथ में वो कराएंगी, नेक्स्ट मंथ में. इससे रिलेटेड हम उनसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी या जितने भी मसाइल होते हैं उसके बारे में इनसे बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. थैंक यू. मुझे सबसे पहले ये बताएं कि कितना डिफ़िकल्ट आपको लगता है डील करना मर्दों से और औरतों से, या बिल्कुल जो एक हम कहेंगे कि जो पेशेंट्स होते हैं उनसे, क्योंकि ऑब्वियसली जो कि आपको इतना इफेक्टिव रिस्पांस भी ना दे सके, बड़ा सब्र का मुजाहिरा करना पड़ता होगा, कितना मुश्किल है? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कॉलिंग मी हेयर. और इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई सब्जेक्ट एंड दैट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी. और जैसे कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि कितना डिफ़िकल्ट होता है, ये तो आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि डील करना इज़ डेफिनेटली अ बिग टास्क. इनफैक्ट being a clinical psychologist and trained in this field, I've always learned कि human behaviors जो होते हैं या human mind कैसे काम करता है और human behavior क्या होता है, लोग अगर certain way में behave करते हैं तो वो क्यों करते हैं, इनफैक्ट क्या चल रहा होता है उनके जहन में. और to be precise, क्लिनिकल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी बेसिकली डील ही इस चीज़ से करती है कि आप पता लगाएं, आप इन्वेस्टिगेट करें, आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करें, ढूंढें, साइंटिफिक वे में इस चीज़ को डिस्कवर करें कि इंसान का जो बिहेवियर है वो क्या है, मतलब व्हाट इज़ इट, व्हाट आर बेसिक कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड इन इट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बिहेवियर को गवर्न कर रहे होते हैं इनफैक्ट. और इसको फिर आपको साइकोलॉजी को पढ़ना और डीप स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन बिहेवियर को. एग्जैक्टली. देखें कुछ लेवल पे हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ते भी हैं, और मैंने देखा है कि बहुत सारे डिसिप्लिन्स में इसको पढ़ाया भी जाता है एज अ बेसिक सब्जेक्ट. तो डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करूँगी, शायद हर कोई अपने सब्जेक्ट को अप्रिशिएट करता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कि ये नॉलेज होना कि इंसान के को डील कैसे करना चाहिए या दूसरे का थिंकिंग प्रोसेस क्या हो सकता है या वो सर्टन वे में क्यों बिहेव कर रहा है, ये हम सबको पता होना चाहिए. और फर्दर मोर जो क्लिनिकल हमारी, मैं अपनी बात करूँ, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊँ तो एक बेसिक एजुकेशन होती है साइकोलॉजी में. इत्तेफाक से मेरी जो बेसिक है वो ही क्लिनिकल में है. मैं कभी कभी मुझे कोई बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाना पड़े तो क्योंकि मैंने बॉटनी और जोलॉजी पढ़ी हुई है हमेशा से, और फिर मुझे जब साइकोलॉजी का थोड़ा सा मुझे उसमें एक जगह पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उसको पढ़ूँ, तो दैट वाज अप्लाइड साइकोलॉजी. वो मैंने बीएससी में पढ़ी. उस ज़माने में जब मैंने पढ़ा तो हमारे पास इस तरह का सेमेस्टर नहीं था, और फिर एक वो उसमें होता था आपने सब्जेक्ट्स को पिक एंड चूज़ करना होता था, ये ले लो, 2 आसान ले लो, एक मुश्किल ले लो टाइप कन्फिग्रेशन चला करती थी. अच्छा, उन दिनों में मतलब जोलॉजी पढ़ते पढ़ते इसकी तरफ ध्यान, बॉटनी के साथ साथ मुझे मौका मिला कि मैं साइकोलॉजी मैंने रख ली. अच्छा, वो मैंने रख तो ली, लेकिन जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, जब मैंने डिफरेंट डिसऑर्डर्स पढ़े और उसकी जब हम एग्जांपल्स हमारे पेपर में आती थी कि अपनी ज़िंदगी से एग्जांपल्स दें, तो फिर सोचना पड़ता था कि भाई ये तो सिर्फ किताबों वाला काम नहीं है, ये तो सोचने वाला. फिर वो लिखते थे कि जी आप अपने इर्द गिर्द से एग्जाम्पल दें. तो खैर वो बड़ा अच्छा, मैं अभी भी अप्रिशिएट करती हूँ अपने पढ़ाई का जो हमारा सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था. उसमें हम बहुत डीप स्टडी किया करते थे, कोई एक सब्जेक्ट होता था. खैर वो पढ़ते पढ़ते जब मैंने उसमें कर लिया तो फिर मैंने फ़ैसला कर लिया था बाय द एंड ऑफ माय बैचलर्स कि मैंने अब साइकोलॉजी ही पढ़नी है. मैंने कोई जोलॉजी कुछ नहीं पढ़ना, मैंने सिर्फ साइकोलॉजी पढ़नी है.
لیکن وہ پھر اچھا ہوا کہ مجھے فردر ایڈمیشن بھی ملا, مجھے موقع بھی مل گیا. جس زمانے میں نے پڑھا اس زمانے میں سائیکالوجی میں تو ایڈمیشن مل جاتا تھا, بٹ 2 ڈویژنز ہوتی تھیں, ایک جنرل سائیکالوجی ہوتی تھی, ایک کلینکل سائیکالوجی ہوتی تھی. تو لوگ فیسینیٹ کرتے تھے جیسے ہاں کلینکل پڑھیں, کہ جیسے اگر 60-70 لوگوں نے اپلائی کیا تو کوئی 20 لوگوں کو وہ کہتے تھے کہ آپ کلینکل پڑھ لیں, باقی کو کہتے تھے کہ جی آپ جنرل سائیکالوجی پڑھ لیں. اچھا, جنرل سائیکالوجی از اباؤٹ بیسکس آف بیہیویئر کہہ لیں, یا جنرل پروسیسز جیسے پرسیپشن, ہاؤ ڈو وی پرسیو, اس میں آپ کی بایولوجیکل آسپیکٹس بھی آتے ہیں یہ وہ. لیکن اب جو کلینکل تھی وہ زیادہ تر, پھر میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کس سے ریلیٹڈ ہے, فردر ڈیٹیلس بھی بتاؤں گی. لیکن اس میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ بیس ہماری بنی کہ جنرلی کون سی جو ہیں پرابلمز ہوتی ہیں, سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی لائف کو افیکٹ کر سکتی ہیں. مطلب ایک تو جنرلی ہم سارے جنرل وے میں تو زندگی چلا ہی رہے ہوتے ہیں, ہر کسی کی ایک اپنی سوچ ہے, اپنا بیہیویئر ہے, کوئی غصہ زیادہ کرتا ہے, کوئی فکر زیادہ کرتا ہے, کوئی بہت زیادہ ہر چیز پہ دکھی ہو جاتا ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جب یہی والی چیزیں ایک لیول کو کراس کر جائیں تو وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں ڈس آرڈر میں. جیسے ڈیزیز ہوتی ہے, ایک ڈیزیز از سم تھنگ جو کہ آپ کے باڈیلی لیول پہ ہوتی ہے, آپ کوئی ٹیسٹ کر سکتے ہیں, اس ٹیسٹ سے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اب ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے, ڈس آرڈر کو تو آپ ایسے آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, تو ڈس آرڈر کو آپ آبزرو کر کے ہی کر سکتے ہیں. اور آبزرویشن آپ کیسے کرتے ہیں کہ کسی انسان کے بیہیویئر کے اندر اب نارمیلٹی کیا ہے, اور جب بیہیویئر دیکھنا شروع کیا کہ کوئی ایسے کر رہا ہے, کوئی ایسے کر رہا ہے, کسی کو یہ مشکل ہو رہی ہے, کسی کو وہ مشکل ہو رہی ہے, تو پھر پتہ چلا کہ بھائی بیہیویئر تو ایک پروڈکٹ ہوتا ہے آپ کی تھنکنگ کا. بیہیویئر ارادہ سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے, ریزلٹ کرتا ہے چینج آف بیہیویئر میں. بالکل. وہ پھر آپ اگر تھنکنگ کو دیکھ لیں تو پھر obviously آپ کا بیہیویئر بھی جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے نا, تھنکنگ سے ہی ہوتا ہے. تو خیر وہ کلینکل سائیکالوجی واز اباؤٹ ڈفرینٹ ڈس آرڈرز, وہ بڑا فیسینیٹ بھی کرتی تھی. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے جو سب سے مشکل ڈس آرڈرز اس زمانے میں سائیکوسس کے نام سے ڈس آرڈرز آتے تھے, تو میں نے ہمیشہ چھوڑے ہوئے ہوتے تھے, ہمارے پاس چوائس بہت زیادہ ہوتی تھی. اچھا, مجھے بتائیں کہ جی آپ بات جی بس وہ مطلب اس میں میرا انٹرسٹ نہیں بن سکتا, مجھے بہت مشکل لگتا تھا اس کو پڑھنا. لیکن جب میں نے لوگوں کو ڈیل کیا تو میں نے کہا بھائی یہ تو اس کو تو پڑھے بغیر گزارا نہیں. اور آپ کو کتنا مزہ آتا ہے جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ, یا ان کے بارے میں جاننے کا, اوبویسلی آپ ان کے بارے میں ان کو سنتی ہیں, کتنا مزہ آتا ہے آپ کو, کیونکہ بڑا مزے کا فیلڈ بھی ایک طرح سے. جی بالکل. دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے, میں لوگوں کو کہتی ہوں اور میرے اسٹوڈنٹس بھی کہتے ہیں, میں ان کو کہتی ہوں کہ میں نے سائیکالوجی پڑھی نہیں ہے بلکہ میں نے سائیکالوجی جی ہے. آئی ہیو لیوڈ سائیکالوجی. کہ مطلب آئی کین ہارڈلی ریمبر سم ٹائم ان مائی لائف جب میں کوئی سائیکالوجی کو میں دیکھ نہیں رہی ہوتی, اگر کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے تو پھر میں اس کی سائیکالوجی دیکھ رہی ہوتی ہوں. اور اگر میرا بیہیویئر جو ہے وہ کسی چیز کو ڈیل کرنے میں اوپر نیچے ہو رہا ہے یا نارمل بھی چل رہا ہے تو پھر میں اپنا بیہیویئر بھی دیکھ رہی ہوں. تو یہ ہے کہ اس کو میں نے بڑا محسوس کر کے نا زندگی میں سائیکالوجی کو لیا ہے, اور اسی کی وجہ سے مجھے آسانی ہوتی ہے لوگوں کو سمجھنے میں. ٹھیک ہے, شاید ہر سائیکالوجسٹ اور یہ آپ کے ڈیلی لائف کے ریلیشنز میں بھی, اوبویسلی جو ریلیشن آپ کا ہسبینڈ کے ساتھ ہے, ہسبینڈ اگر تھوڑا سا ان کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے, بچوں کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے, یا کولیگس کا بیہیویئر, اس میں بھی ہیلپ فل ہوگا اوبویسلی آپ کو. ڈیفینیٹلی, کیونکہ ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہوتا ہے ایز اے سائیکالوجسٹ کہ یہ جو بیہیویئر ہے نا یہ تو سیکنڈری چیز ہے, تو پرائمریلی سم تھنگ ایلس از بادرنگ سم پرسن. ٹھیک ہے, اگر کوئی مجھ سے چیزیں شیئر نہیں کر رہا, اگر کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا کسی وجہ سے, تو ڈیفینیٹلی ہی از ہولڈنگ بیک بیکاز آف سم ریزن, تو آئی ہیو ٹو گو فار دیٹ ریزن اینڈ یو ہیو ٹو سرچ فار اٹ. ہاں ڈیفینیٹلی, اینڈ آئی کین. تو اس سے آپ سے کوئی پنگا نہیں لیتا, ان کو پتہ چل جائے کہ اس کو پتہ چل جائے. نہیں, آپ کو پتہ ہے پنگا زیادہ لیتے ہیں, کہتے ہیں آپ تو سائیکالوجسٹ ہیں, آپ تو ہینڈل کر لیں گی. پھر یہ بھی ہوتا ہے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے. تو کچھ آپ نے مجھے بلایا تو میں سوچ رہی تھی کہ 2-3 میسیجز مجھے بڑے امپورٹنٹ. ایک تو میں نے یہ کہنا ہے کہ سائیکالوجسٹ جادوگر نہیں ہوتا, کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے, پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جادوگر ٹریٹ کیا جاتا ہے ان کو. ٹریٹ تو جادوگر ہی کیا جاتا ہے. دیکھیے جادوگر تو نہیں ہوتا, لیکن دیکھیں آپ کی جس چیز میں اسٹڈی ہوتی ہے, جس چیز میں آپ کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, آپ تو اس کا اندازہ لگاتے ہی لگاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. اچھا, اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. بریک کا ٹائم ہوا ہے, ویل ٹیک اے شارٹ بریک. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو عظمیٰ صاحب یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گی. ویل ٹیک اے شارٹ بریک. کیپ واچنگ رائز اینڈ شائن ود بحریہ.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन विद बहरिया। उज़मा जो है मसरूर साहिबा हमारे साथ हैं। आप 3 मैसेजेस की बात करी थी, एक आपने बता दिया कि साइकोलॉजिस्ट जादूगर नहीं होते। जादूगर नहीं होता, उसे डरा ना करें, ठीक है। अब ये उसका काम है कि वो अपना प्लस माइनस करता रहे, ठीक है, लेकिन जहाँ आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको गाइड भी कर देगा। अच्छा, दूसरा मैसेज ये है कि हर इंसान के अंदर थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है, ठीक है, नोबडी इज़ परफेक्ट। तो थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आपके अंदर ख़राब हैं भी, जिनको मैं ख़राब कह सकती हूँ, जैसे लोग खुद अपने आप को लेबल करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो अगर आप इसको ख़राबी कहते हैं तो मैं समझती हूँ कि वीकनेसेस होती हैं, उन पे काम किया जा सकता है, उनको ठीक किया जा सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अपनी शख्सियत में चेंज नहीं कर सकते, सॉरी अब देर हो गई है, या फिर नहीं भाई ये तो कोई हो ही नहीं सकता। ये चीज़ है, लोगों के जहन में ये भी गलत फहमी है कि नहीं भाई जो जैसा है वो वैसा है, वो अपने आप को नहीं चेंज कर सकता, मैं तब्दील नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि बिल्कुल आप 100% ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू अ बेटर बीइंग अगर आप कोशिश करें, ठीक है। ये दूसरा मैसेज है। और तीसरा ये है कि किसी तरह की भी अगर आप साइकोलॉजिकल हेल्प लेना चाहें ना, तो आप हमेशा लें उसके लिए ज़रूर। ये जो वीकनेसेस हैं, पहली बात तो ये कि आप उसको एक्सेप्ट करें, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में कहा कि आप एक्सेप्ट करें और ये इस पे यकीन रखें कि आप चेंज होंगे, और उसके बाद आप ख़ुद कोशिश ज़रूर करें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको मुश्किल हो रही है, और डेफिनेटली अगर मुझे किसी फील्ड में हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सबसे पहले एक्सपर्ट को फ़ोन करूँगी और मैं कहूँगी हमें थोड़ा सा गाइड कर दो ताकि मैं इन चीज़ों को अच्छे से कर लूँ। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपकी हेल्प करने के लिए होता है, वो आपको लेबल करने के लिए नहीं होता। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, जैसे आप स्टडीज़ में कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाते, बातें जल्दी जल्दी आपको भूलती नहीं हैं, या किसी चीज़ से आपको खौफ आता है, आपको परेशानी रहती है, वो आप, या फिर सोचों का बटन आप ऑफ़ नहीं कर पाते, वो चलती रहती हैं आपके जहन में, तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन जब ये आपकी लाइफ की फंक्शनिंग के साथ इंटरफेयर करती हैं, अफेक्ट करें उसको, तो फिर आप ज़रूर साइकोलॉजिकल हेल्प लें। अब जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही प्रॉपर एक सेंटर इस्टेब्लिश्ड है, आप वहाँ जाएं, आप अपना जिक्र करें, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल, हम एज अ साइकोलॉजिस्ट नॉर्मल समझते हैं इस चीज़ को कि अगर कोई हेल्प के लिए आए तो आप भी नॉर्मल समझें। मुझे बताएं कि ऑब्वियसली जो लोग होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते बड़ा हेजिटेट होते हैं, ठीक है, और वो फिर अपनी उस परेशानी को, या वो जो उनके दिमाग में जो उनको चीज़ डिस्टर्ब करती है उसको बहुत डिफरेंट तरह से उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ लोग स्मोकिंग करने लग जाते हैं, वो कहते हैं हम ज़रा मेंटली सुकून में मिलता है, कुछ लोग कहते हैं ड्रग्स ले लेते हैं, कुछ लोग या कुछ और नींद की गोलियां ले लेते हैं। मुझे बताएं कितना ज़रूरी होता है कि अगर आप एक प्रॉपर बंदे से ट्रीटमेंट करवाएं, और ना कि इन चीज़, क्योंकि ये लॉन्ग, फिर वो स्मोकिंग एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए वो एंड तक आपके साथ जाती है। देखिए, जहाँ तक हेल्प की बात है तो वो तो मैं डेफिनेटली लिंक करूँगी अपनी पुरानी बात से कि आप लें। अब क्यों लें ये मैं आपको बताती हूँ। देखें, जो इंसान की जो मेंटल फंक्शनिंग होती है, या जो लाइफ को डील करने के लिए वो अपना दिमाग और अपना वो सब कुछ यूज़ कर रहा होता है, देयर आर 3 बेसिक लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। पहला जो लेवल होता है वो आपका कॉन्शियस लेवल होता है, उसके भी बहुत सारे अब नाम आने लग गए हैं क्योंकि ज़रा एडवांसमेंट होगी। कॉन्शियस लेवल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपके सामने है, जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं, आपकी 5 सेंसेस उस पर फोकस्ड है, और आप जैसे क्लास ले रहे होते हैं तो बेसिकली आप अपने कॉन्शियस लेवल का आपका बटन ऑन होता है, क्योंकि आप टीचर की एक एक बात को सुन रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं। ये तो है आपका कॉन्शियस लेवल। अच्छा, इसके दरमियान में एक होता है प्री कॉन्शियस, इसके बाद होता है। उसमें ये होता है कि पार्शली कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं आपके लिए वो आपको याद रहती हैं, कुछ चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है वो आपको भूल जाती हैं, लेकिन अपॉन रिक्वायरमेंट आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं उस डेटा को। अच्छा, फिर थर्ड लेवल पे एक हमारा सेल्फ होता है, जिसको हम अनकॉन्शियस पहले कहते थे, अब हम उसको सब कॉन्शियस कहते हैं, और कई जगहों पे मैंने को कॉन्शियस भी वर्ड पढ़ा है इसका। ये वो पार्ट है आपका जो कि आपका इनर सेल्फ है। देखें, जब हमें कंप्यूटर में आप जिस फाइल पे आप काम कर रहे होते हो उसको आप खोलते हो, बाकी सारों को पीछे बैक पे कहीं पे रखते जाते हो, और जब वो कंप्यूटर भर जाता है ना, आप एक ड्राइव उसके अंदर डाल के सारा उसमें डाल के उसको बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। तो हमारा दिमाग भी ये करता है कि जो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती उनको वो पीछे ले जाता है, और फिर वहाँ पर भी अगर ज़रूरत नहीं पड़े तो फिर वो उठाता है उसको और किसी उसमें डाल के हमेशा के लिए उसको फॉरगेटफुलनेस में डाल देता है, ठीक है ना। वी फॉरगेट थिंग्स विच वी आर नॉट रिक्वायर, विच वी डोंट रिक्वायर। वो सारा डेटा जो है वो अवेलेबल होता है हमेशा। जैसे मैं आप किसी को कहूँ कि जी मैंने पता नहीं क्या 1900 फलां में मुझे कोई काम था, तो वो हो सकता है उसके पास डेटा वो निकाल दे। हमारा माइंड जो होता है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसके अंदर सारा डेटा मौजूद होता है। अब ये वाला जो सबकॉन्शियस माइंड है, तकरीबन हमारा ज़्यादा फंक्शनिंग जो होती है वो यहाँ से ऑपरेट हो रही होती है। देखें, आपकी लाइफ के जनरल रूल्स जो आपके घरों में बताए जाते हैं आपको, कि
مطلب فیلنگز اور ایموشن سے ریلیٹڈ چیزیں, کوئی بات کسی نے کہی اچھی نہیں لگی, وہ آپ نے اپنے اندر رکھ لی, اور کسی سے چونکہ ذکر نہیں کیا وہ بھول گئی, ٹھیک ہے, اب آپ کے سب کانشیس میں چلی گئی وہ, کیونکہ آپ نے اس کو کسی سے ذکر ہی نہیں کیا, نہ آپ کو ضرورت محسوس ہوئی. ہوتا کیا ہے کہ سب کانشیس بھرتا چلا جاتا ہے, اچھا ٹھیک ہے, وہ پھر وہاں سے آپریٹ کرتا ہے آپ کے کانشیس مائنڈ کو. اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں پریزنٹیشن دینے لگتا ہوں یا کچھ تو مجھے خوف آتا ہے, ٹانگیں کانپتی ہیں, اور پھر خود ہی کہتا ہوں کہ مجھے تو سارا کچھ آتا ہے, میں نے 10 دفعہ تو پڑھا ہے, پریزنٹیشن تو مجھے پوری آتی ہے, اور پھر ڈرنے کی بھی کیا بات ہے. اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ کانشیس لیول کی ہیں, کانشیس کی بات تھوڑی سنتا ہے سب کانشیس مائنڈ. اچھا, اور اکثر اسٹوڈنٹس, کیونکہ آپ یونیورسٹی لیول پہ پڑھاتی ہیں تو آپ آبویسلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں, اسٹوڈنٹس کا سب سے جو ان کو مشکل کام لگتا ہے پریزنٹیشن کا ڈے لگتا ہے, اور وہ بالکل اوائڈ کرتے ہیں اس کو کہ 10-15 لوگوں کے سامنے انہوں نے بولنا ہے, تو پتہ نہیں وہ اتنا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ ہم نہیں بول سکتے. اور اچھا, مجھے کویشچن آیا کہ جو لوگ جن کی اسپیکنگ پاورز ہوتی ہیں اوبویسلی, یا جو بول سکتے ہیں اور جو نہیں بول سکتے, ان کی بھی سائیکولوجیکل مائنڈ میں کچھ ہوتا ہے کہ اگر میں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں بولتے ہوئے, تو اگر میں نے بول دیا تو کچھ پتہ نہیں کچھ ہو نہ ہو جائے, امبیرس نہ ہو جاؤ, یا اس طرح سے آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں, لوگوں کو بولنے کے لیے موٹیویٹ کرنا کہ بولیں. جی بالکل, دیکھیں کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ضرور ہوتا ہے پاسٹ میں نا, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے پریزنٹ کیا ہو, نہ اچھا ہوا ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہوا تو اس نے تیاری نہ کی ہو, ٹھیک ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ مائنڈ ہولڈ آن کرتا ہے ان چیزوں کو جو ان نیسیسری بھی ہوتی ہیں, ان امپورٹنٹ بھی ہوتی ہیں, وہ پھر دماغ جو ہے اس کو جنرلائز نہیں کر سکتا اگلی چیزوں کے اوپر, کیونکہ وہ پچھلی پہ فوکسڈ ہوتا ہے کہ نہیں پہلے میں نے کیا تھا. میں نے اگین کانشیس اور سب کانشیس کی جو میں بات کری, میں صرف یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت ساری لرننگ ہماری سب کانشیس لیول پہ بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو پیپل آر یوزلی ناٹ اویئر آف کہ بھائی ہم کسی چیز کو, جیسے اب آپ کہہ رہی ہیں نا کچھ لوگ اسموکنگ میں چلے جاتے ہیں, کچھ کسی طرف, وہ کیوں جاتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے جو کانفلکٹ ان کے رائز ہوتے ہیں وہ چونکہ ڈسکس کسی سے کرتے نہیں ہیں, ٹھک ہے, اور خیر اس کی بھی اپنے اوپر ہاں, اور یہ بھی ایک سب کانشیس کا ہی ایک بیہیویئر ہوتا ہے جس کو ہم اسکیپ کہتے ہیں, اوائڈنس کہتے ہیں. پھر وہ اوائڈنس کی طرف چلے جاتے ہیں نا, کہ مطلب ظاہر ہے وہ اگر کچھ کھا پی, اگر وہ اسموکنگ کر لیں گے کر سکتے ہے نا, اور کچھ بچے کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو اپنے آپ کو اتنا بزی کر لیتا ہوں کہ بس مجھے یہ بات بھول جاتی ہے, اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ ابھی تو بھول گئی ہے, لیکن چونکہ ہے تو آپ کے اندر ہی, وہ جب بھی کبھی اس سے ریلیٹڈ کوئی کیو ملے گا اس کو, وہ جب بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی انوائرمنٹ آئے گی, کوئی چیلنجنگ چیز, وہ واپس آ جائے گی. اچھا, مجھے بتائیں کہ جب آپ کی کوئی جب ہمارے مائنڈ میں کوئی چیز ہوتی ہے, اوبویسلی آپ نے بھی جس طرح بولا, تو کتنا ٹائم لگتا ہے مائنڈ کو وہ چیز سے نکلنے کے لیے, اگر ہم شیئر کریں اس کو. فار ایگزامپل اگر بچوں میں کمیونیکیشن گیپ ہے پیرنٹس کے ساتھ, یا پیرنٹس سے وہ شیئر نہیں کرتے کوئی بات, اور کوئی کیونکہ جتنی ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن لوگوں میں زیادہ ہے, ہسبینڈ وائف کے درمیان میں ہوگی, سبلنگس کے درمیان میں کمیونیکیشن زیادہ ہو گئی, وہ لوگ بہت سائیکولوجیکلی بھی وہ بڑے ذرا لائیولی پیپل ہوتے ہیں, لیکن جو لوگ شیئرنگ نہیں کرتے اتنا, یا کمیونیکیٹ نہیں کرتے, بڑے خاموش رہتے ہیں, اپنے میں رہتے ہیں, پورے دن باہر گزار دیتے ہیں. اسکولز میں, یونیورسٹیز میں آپ لوگوں کو کونے میں ایک کلاس میں بیٹھے ہوں گے کرسی لگا کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سائیکالوجی میں کمیونیکیشن یا شیئرنگ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ اگر مجھ سے پرسنٹیج میں پوچھیں تو 100% امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیں جب بھی کوئی ایکسپیرینس آپ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو ایموشنل لیول پہ آپ اس کو کوئی نہ کوئی ٹیگ کر رہے ہوتے ہیں آپ اسے, یا تو وہ آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات ہے, آپ کو ضرور کسی سے بات کرنی چاہیے تاکہ آپ کی پریشانی کم ہو جائے. اگر آپ کو کسی چیز پہ دکھ ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھا رونے سے, کسی سے بات کرنے سے کم ہو جاتا ہے. اور عورتوں کو تو زیادہ شیئر کرنے کا, ہاں جی زیادہ, کیونکہ وہ زیادہ کہتے ہیں 10 لوگوں کو بتا دیتی ہیں اس نے یہ بات کی, اس نے وہ بات, تبھی تو وہ نارمل ہوتی ہے نا. اچھا, تو آپ اپنے ایموشن کو لازمی شیئر کر لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ شیئر کریں گے نا تو دیکھیں ہر چیز کے پازیٹیو اور نیگیٹیو مینس بھی ہوتے ہیں. ایک آپ کسی ایسے سے شیئر کریں جو کہ مزید سچویشن کو خراب کر دے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس سے اور زیادہ کام خراب ہو جاتا ہے. لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی ریزنیبل, اگر آپ کی زندگی میں جیسے کمیونیکیشن گیپ کی اتنی اچھی آپ نے بات کی, کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر بچے کو گھر میں کوئی پرابلم ہے تو اس نے ماں باپ سے بات کرنی ہی کرنی ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے ماں باپ سے بات کرے. اگر فرض کریں ان سے نہیں کر سکتا تو وہ کسی کلوز ریلیٹیو سے کرے جو ماں باپ سے قریب ہوں, یعنی جن کا کمیونیکیشن جو ہے وہ ماں باپ سے اسٹرانگ ہو, وہ اس سے بات کر لے, یا بہن بھائیوں سے وہ شیئر کر لے. شیئرنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا ایموشن کا لیول جو ہے وہ تھوڑا سا لائٹن اپ ہو جاتا ہے. اچھا, آپ اگر ایموشن کو فیل کرتے ہیں نا تو وہ باڈی کے اندر آپ کو فیل ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب آپ کو غصہ آتا ہے, اگر آپ محسوس کریں تو آپ کے ہاتھ ایسے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, یہ اسٹریس مینجمنٹ پہ ٹریننگ بھی کراتی ہیں. ہاں, میں یہی کہتی ہوں کہ ایموشنس کو ریلیز کر دیں, چھوڑ دیں, ان کو نکالیں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ایموشن آپ کی باڈی کے اندر آیا,
اس نے کیا کیا کہ وہ اندر سپریس ہو گیا. آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ تو کر لیا, آپ نے اپنے کانشیس مائنڈ کو کہیں نہ کہیں تو لگا لیا, لیکن آپ کا سب کانشیس تو اس پہ لگا ہوا ہے. وہ جیسے کھاڑی میں نہیں لگے رہتے کپڑا بنتے, وہ اس کے اوپر وہ بنتا جا رہا ہے, بنتا جا رہا ہے, بنتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا بھی لمحہ آتا ہے کہ وہ ایموشن جو آپ نے بہت عرصے کا دبا کے رکھا ہوا ہوتا ہے, کسی چھوٹی سی بات کے اوپر وہ ایکسپلوڈ کر جاتا ہے. کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز دل میں رکھی, چونکہ آپ نے کسی سے بات کی ہی نہیں, تو اپنے ایموشن کے مطابق اس کو آپ انٹرپریٹ کرتے رہے, اور جب وہ نکلی تو وہ کافی اس کی شکل خراب ہو چکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ایک نارمل فنکشننگ کے لیے, اور یہ کمیونیکیشن فیملی میں بھی اور آپ کی فرینڈس کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. آپ کے شیئرنگ کے لیے کمیونیکیشن ضروری ہے. مثلا اگر کوئی بات مجھے کسی کو نہیں بتانی, اب کر تو میں کمیونیکیشن رہی ہوں, لیکن وہ انسیف کمیونیکیشن ہے, کیونکہ وہ مجھے واپس اور نقصان میں بھی, اگر میں کسی کو کوئی بات بتاؤں مجھے کہ مجھے بجائے پازیٹیو بات بتانے کے مجھے نیگیٹو کہے, تو پھر ظاہر ہے میں تو اس وقت ایموشنز میں ہوں, تو میں تو بہت زیادہ ولنریبل پوزیشن میں ہوں, اس کی بات مان جاؤں گی میں. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں اوبویسلی تو بہت چھوٹی ایج کے ہوتے ہیں, اوبویسلی وہ پیرنٹس ان کو بچپن میں بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیڈ ٹچ ہے, گڈ ٹچ ہے, لیکن سم ٹائمز وہ اسٹل ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, یا وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے امی سے یا ابو کو یہ بات بتائی تو آخر میں مجھے وہ کیا پتا مجھے ڈانٹے, لیکن وہ ایٹ دا لیٹر ایج لائف میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں بتا دیتا تو شاید میرا ہی فائدہ ہوتا. چھوٹے بچے جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کو ہم کس طرح سمجھائیں, ان سے ہم کس طرح کمیونیکیٹ کریں, جن کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ بات کس طرح پہنچانی ہے. Are you talking about abuse? ہاں, ابیوز یا if they are being wrongly touched sometime یا کچھ بھی ان کا اس طرح برا ہو, وہ کس طرح کمیونیکیٹ کریں گے؟ گھر کے اندر آپ شروع سے ہی, ہم جو کمیونیکیشن کی بات کرے جا رہے ہیں نا, تو آپ کمیونیکیشن کو اسٹرانگ رکھ سکتے ہیں. کیسے رکھ سکتے ہیں کہ آپ بچے کو ٹرسٹ دیں کہ وہ کوئی بھی بات کرے گا, اس سے اگر کوئی گلاس ٹوٹ گیا ہے, اس سے اگر کوئی ایسی چیز ہوگی جس میں اس کا اتنا قصور نہیں تھا, اور ایون قصور تھا بھی تو ابھی ظاہر ہے وہ چھوٹا ہے, وہ تو سیکھنے کی اسٹیج پہ. جب آپ بچے کو ڈرائیں گے, جب آپ چھوٹی سی بات پہ بھی اس کو ڈانٹیں گے, اس کو سنپ کر دیں گے, جتنا مطلب زور سے اس پہ شاؤٹ کریں گے, تو وہ پھر کیسے بتائے گا, وہ تو کبھی بھی نہیں بتائے گا. لیکن آپ جو آپ یہ بات کر رہی ہو, یہ آپ ان لوگوں کی کری ہو جہاں پر فیسیلیٹیشن نہیں ہوتی, وہ بچے وہ نہیں بتاتے, اور بعد میں بے شک وہ کہتے رہیں, کیونکہ وہ اس وقت جب ہم ان سے بات کرتے ہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی انبلیویبلی کہہ لیں آپ اس کو, کہ یہ جو ابیوز والا معاملہ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ 85% کیسز بچے جو ہیں جو ایڈلٹ میں کوئی نہ کوئی سائیکیٹرک ڈس آرڈر ان کو ہوتا ہے, تو وہ گزر کے آ چکے ہوتے ہیں اس کے اوپر سے, مطلب ان کے اوپر کوئی سٹیج آئی ہوئی ہوتی ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ انسان بچہ آلریڈی جو ہے نا ولنریبل ہوتا ہے, بچہ آلریڈی سینسٹیو ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ لائف میں کبھی ایسا ہوا ہو, اور پھر ظاہری سی بات ہے اگر کوئی بچہ بتانے والا ہو اور مطلب تھوڑا اوپن ہو بچہ, تو کوئی اس کو نہیں ہاتھ لگائے گا, اسی کو لگائے گا جس کا پتہ ہے کہ یہ ڈرنے والا ہے, یہ بیٹھ جائے گا سائڈ پہ, اوبویسلی وہی ابیوز ہوتا رہے گا نا. تو یہ آپ گھر کے اندر ایسا سسٹم, یہ تو میں اب یہاں پر تو پیرنٹس ہی کے لیے ہے یہ ساری انفارمیشن, کہ وہ اپنے بچوں کو پہلے دن سے اس بات کو ذہن میں رکھ کے کہ کل کو اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے, یا باہر سے کوئی دوست بھی ان کو کسی غلط راستے پہ لگانے کی کوشش کرتا ہے, تو یہ ہم سے پہلے کہیں سب سے پہلے, تاکہ ہم ان کو اس سٹیج پہ ہی روک سکیں. تو یہ گیم آف ٹرسٹ ہے, انفیکٹ آپ اپنا ٹرسٹ دیں. ہاں, اور آپ نے ہر کسی کے سائیکالوجی کو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سمجھنا ہے, تو سمجھنا ہی سمجھنا, بچوں کی سائیکالوجی کو, بچے نے امی ابو کی سائیکالوجی کو, مطلب ایک سرکل ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایسا میڈیم ہے جس میں ہر کسی نے ایک دوسرے کو سمجھنا. ایگزیکٹلی. اب میں آپ سے یہ بھی شیئر کروں کہ ہمارے یونیورسٹی کے بچوں کی جو سٹیج ہوتی ہے وہ بڑی ایک سینسٹیو سی سٹیج ہے, اپنے کیریئرز کو دیکھ رہے ہیں, اپنے پراسپیکٹس دیکھ رہے ہیں, اب ان کا سیلف امیج بھی بننے جا رہا ہے, بنا بھی ہوا ہے. کچھ بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے بھی تم تو بہت برائٹ ہو, کچھ کے بارے میں کہا جاتا ہے تم تو بس ایسے ہی زندگی. اب ایک طرح سے وہ ایسی سٹیج کے اوپر ہیں کہ یہاں پر تو ان کو بڑی کیئر کی ضرورت ہے. یہاں پر یہ ڈیبیٹ ہم کریں کہ جی ان کو چاہیے کہ وہ پیرنٹ سے بات کریں یا کمیونیکیشن گیپ وہ کم کریں. میں تو اس معاملے میں ٹوٹلی بچوں کے ساتھ ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ وہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں, وہ اکیلے ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اب ایک غلط ایک طرح سے اپروچ ہمارے یہاں آ گئی ہے, جو ہم عام طور پہ کسی بھی چیز کو اگر آپ ایکسیسو یوز کریں تو وہ مطلب ایون کوئی پازیٹیو چیز بھی ہو, آپ ایک اچھی ایک ڈائٹری ایلیمنٹ ہے زیادہ لیں گے تو وہ بھی آپ کی باڈی کو خراب کر دے گا. تو کیا ہوتا ہے کہ فیس بک کے تھرو یا ٹیکسٹ میسیجنگ, واٹس ایپ, دیکھیں آپ کانسٹنٹلی اگر آپ اتنے سارے لوگوں سے ان ٹچ ہیں, کوئی اچھی بات بتا رہا ہے, کوئی بری بات بتا رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تو وہ مائنڈ پہ افیکٹ, تو آپ دیکھیں کہ افیکٹڈ تو یہ لوگ ہیں, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے.
تو بیسیکلی تو تکلیف میں یہ لوگ ہیں. پیرنٹس تو شکایت کے اس میں چلے جاتے ہیں کہ جی لو جی آج کل کے بچے تو بات ہی نہیں سنتے, یہ تو بڑا مسئلہ کرتے ہیں, ان سے بات کرو تو یہ مطلب یہ کہ ان کی پوزیشن پہ جا کے دیکھے, اور شاید ہم بھی آپ کی اسٹیج پہ ہوتے تو ہم بھی یہی کر رہے ہوتے جو آپ کر رہے ہیں. تو ہمیں بہت ہی, میں سمجھتی ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنی ہے, ابھی بھی اٹ از ناٹ ٹو لیٹ, ابھی بھی ہم کر سکتے ہیں. ہاں ویری امپورٹنٹ. ویل ٹیک اے شارٹ بریک, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم جو ٹاپک آف ڈسکشن ہمارا رہے گا وہ کلینکل سائیکالوجی رہے گا, کیونکہ اسپیشلسٹ ہیں وہ اس کی. ویل ٹیک اے شارٹ بریک, کیپ واچنگ رائز اینڈ شائن ود بحریہ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رائز اینڈ شائن ود بحریہ. عظمیٰ مسرور صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, ریگریشن تھراپسٹ ہیں آپ. ریگریشن کیا ہے؟ ریگریشن تھراپسٹ, پہلے میں آپ کو بتاؤں ہپنوسس کیا ہے. ہاں پہلے ہپنوسس کا بتا دیں. جب ہم ڈیل کرتے ہیں نا کسی ہیومن بینگ سے ریگارڈنگ سرٹن پرابلمس, جس کو ہم پرابلم کہتے ہیں کہ جی اس چیز میں مشکل ہوتی ہے, اس چیز میں مشکل ہوتی ہے, غصہ برداشت کرنے میں مشکل ہوتی ہے, ڈر لگتا ہے چیزوں سے, جب ہم ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز ہوتی ہیں سائیکو تھراپی میں. سائیکو تھراپی بیسیکلی میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں گی کہ ڈفرینٹ تھیریز ہیں جو کہ زیوم کرتی ہیں کہ یہ بیہیویئر جو ہے یہ اس میں جو مال فنکشننگ ہوئی ہے یا یہ اب نارمل ہے وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے. اچھا. تو ڈفرینٹ تھیریز جو ہیں وہ ڈفرینٹ تھراپیز کو پریزنٹ کرتی ہیں. مثلا ڈفرینٹ ہائپوتھیسز ہیں کہ جی اگر آپ مثال کے طور پہ سب کانشیس مائنڈ کو کنونس کر لیں تو یہ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. مثلا ایک اور تھیری ہے وہ کہتی ہے کہ جی آپ تھنکنگ کو الائن کر لیں, آپ تھنکنگ کو ریسٹرکچر کر لیں تو بیہیویئر بہتر ہو سکتا ہے. ایک اور ہے وہ کہتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ بیہیویئر ہی کو فوکس کر لیں. مطلب آپ اس کے لیے انوائرمنٹ کے اندر کوئی ری انفورسمنٹ ڈال دیں, اس کے لیے کوئی ریوارڈ کر دیں تو خود ہی بیہیویئر آلٹر کر جائے گا, تھنکنگ آلٹر کرے نہ کرے. اب یہ ڈفرینٹ تھراپیز ہیں جو کہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کمبینیشن سم ٹائمز, بلکہ زیادہ تر ان کمبینیشن. اچھا. ہپنوسس بیسیکلی ایک اس کو میں کہہ سکتی ہوں کہ کمپلیمنٹری تھراپی. کمپلیمنٹری تھراپی کا مطلب یہ ہے کہ مین اسٹریم تھراپی تو ہم اس کو نہیں کہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ہیومن بینگ کی بات کرتے ہیں تو ایوری پرسن از ڈفرنٹ فرام دا ادر پرسن. انفارچونیٹلی ہمیں سائنس کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایسا ڈیٹا ضرور پروڈیوس کرنا ہے جو کہ ایک یونیفارم رزلٹ لے کے آئے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. مثلا ایک ہی تھراپی مختلف بندوں پہ مختلف طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہے, تو اب ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل یہ ہوتا ہے. لیکن جو ہپنوسس ہے وہ ایک ٹائپ آف تھراپی ہے جو کہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی جنرل ٹریڈیشنل تھراپیز کے ساتھ. اچھا, یہ تھراپی جو ہے یہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے اوپر ڈائریکٹلی جا کے افیکٹ کرتی ہے اور پازیٹیو افیکٹ کرتی ہے. اچھا. میرا انٹرسٹ جو ہپنوسس میں بنا تھا وہ میرا سائیکالوجی پڑھنے کے بعد بنا, جب میں لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی تھی اور ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ہماری جو پروگرس مانیٹر ہوتی تھی وہ ہمارے کلائنٹ کے اوپر ہوتی تھی. کہ کلائنٹ تو خیر اس زمانے میں ہم ورڈ پیشنٹ کا یوز کرتے تھے کہ جی میرا جو پیشنٹ ہے وہ, تو ہمیں جو پیشنٹ مل جایا کرتا تھا وہ پراپرلی رجسٹرڈ پیشنٹ ہوتا تھا. دیٹ از بیک سال نہیں بتاؤں گی, انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی میں. اچھا, وہاں سائیکولوجیکل کلینک ہوا کرتا تھا. اب ہماری پروگرس ایسے مانیٹر ہوتی تھی کہ جی آپ کا جو پیشنٹ ہے اس میں کتنی امپروومنٹ آئی, کیونکہ ہاں جی بالکل وہ پہلا جو اس کا انٹرویو تھا وہ ہمارا ایک سپروائزر جو انٹرنشپ سپروائزر لیتا تھا, اور پھر 10 سیشن کے بعد اس کو دوبارہ دیکھتا تھا اور کہتا تھا اچھا اس کی تو یہی چیزیں تو وہیں کی وہیں ہیں. تو ہم اس پہ مانیٹر کیے جاتے تھے. تو بڑی ہی ایک فکر کی صورتحال ہوتی تھی کہ بھئی اگر پیشنٹ نے کہہ دیا کہ تھراپی میں تو ٹائم ضائع کر دیا ان لوگوں نے میرا. تو خیر وہاں پر میں نے دیکھا کہ کئی جگہوں پہ جا کے میں اسٹرک ہوئی ہوں. آنیسٹلی میں کہیں کہیں اسٹرک ہو جاتی تھی کہ مجھے اب سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میں نے یہ بھی کر لیا یہ بھی کر لیا. پھر ہپنوسس کو پڑھا تھا ظاہر ہے ہمیشہ سے. سوری میں وہ کٹ کروں, جو پیشنٹس جن کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں وہ آپ کو امیڈیٹ رسپانس نہیں دیتے کہ جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس میں چینج آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ ایک سیریز آف ہپنوسس ہوتی ہے جس سے آپ کو فیل ہوتا ہے. ہاں جی, ایگزامپل میں آپ کو ایسے دیتی ہوں کہ جب آپ کا کوئی ڈیوائس خراب ہو جاتا ہے, الیکٹرانک ڈیوائس, تو آپ لے کے جاتے ہیں کسی کے پاس, وہ اس کو کھولتا ہے پہلے.
جب وہ اس کو کھولتا ہے وہ کہتے ہیں اوہ یہ تو فلاں چیز تو بس کولیپس کرنے والی ہے, اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے, یہ تار تو تقریباً ٹوٹنے والی ہوئی ہے. تو یہ آپ ایک پرابلم کے ساتھ گئے تھے, لیکن جب آپ نے اس کو کھولا, تو بیسیکلی ہم ہیومن بینگ کو کھولتے ہیں تھیراپی میں. اچھا, ٹھیک ہے, ہم اس کو اوپن کرتے ہیں, وہ اس کا پورا مائنڈ ہمارے سامنے ہوتا ہے, اس کی زندگی, اس کی فنکشننگ, وہ کیسے ڈیل کر رہا ہے, ہر چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے. جب ہم کھول لیتے ہیں نا, پھر ہمیں نہیں پتا ہوتا اب اس کو بند کیسے کرنا ہے. سو وی نیڈ سم پراپر اسکلس. ہاں اسکیننگ ہوگی, پراپر وہ چاہیے ہوتی ہیں, لیکن یہ کرتے کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ ہیں. یہ اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اوپن اپ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سارے اس کی اس میں بالکل اس میں میں نے دیکھا کہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جب واقعی میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی میسج اس کے دماغ کے اندر ڈال دوں اور بس یہ ٹھیک ہو جائے. تو پھر اب ظاہر ہے سائنس کی طرح سائیکالوجی بھی ترقی کرتی کرتی چلتی آ رہی ہے, وہ بھی ایوری منتھ ایوری ایئر نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. اس میں یہ چیز آئی کہ جی جو آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے بیسیکلی, وہ تو بھائی سیٹ ہے ہر چیز کی. آپ نے کچھ کروانا ہے, آپ نے کچھ, تو ہم بیسیکلی جب ہم پریزنٹیشن کے لیے ڈر رہے ہوتے ہیں تو سب کانشیس مائنڈ, تو سب کانشیس پیچھے سے ڈرا رہا ہوتا ہے, تو ڈر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ایسا ہے کہ یو نیڈ ٹو لرن سم ویز ٹو ڈیل ود دیٹ تھنگ, اینڈ دیٹ از کالڈ یور سب کانشیس مائنڈ. اچھا, میں کہیں پر جاتی ہوں نا کسی جگہ پہ, تو مجھے فار نو ریزن فیل ہوتا ہے کہ یہ جگہ میں نے کہیں دیکھی ہوئی ہے. مے بی ڈیجا وو اس کا نام دیا گیا. اچھا, ڈیجا وہ جو ہمیں اکثر لگتا ہے کہ پہلے ہو چکا ہے, پہلے ہو چکا ہے. اچھا, وہ ہوا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سم ٹائمز اس سے سملر چیز ہوئی ہوئی ہوتی ہے. میں جب ریگریشن کی طرف آؤں گی تو میں اکثر ہوتا ہے, مجھے بالکل لگتا ہے ایسی چیز پہلے ہو چکی ہے. مے بی آپ نے ڈریم میں دیکھا ہو, کیونکہ وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں, وہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے, لیکن آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں وہ چیز تھی تو آپ کو لگتی ہے نا. تو مطلب جیسے کچھ چیزیں نہیں ڈیفائن ہو سکتی زندگی میں یا لائف میں, ان میں سے ایک چیز سب کانشیس مائنڈ بھی ہے. اچھا, کافی حد تک ایکسپلین تو ہو چکا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ سب کانشیس مائنڈ کو ایکسپلور کرنے سے, یا کچھ ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کو آپ یوز کریں تو آپ پازیٹیو سجیشن دوسرے کو دے دیتے ہیں. دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس آپ جا کے بیٹھتے ہیں, بس ایک ہی دفعہ وہ کہتا ہے اور آپ اس کی بات مان کے آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا سب کانشیس کہتا ہے بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے, اس کی بات مان لو, یا اس کی تو بات ماننی ہے. کوئی ایک اور جو ہے وہ اپنا سر بھی پھوڑ لے گا, آپ بالکل اس کی بات سنیں گے بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا کانشیس مائنڈ جو ہے وہ ایک گارڈ کا کام کرتا ہے, وہ ہر چیز سب کانشیس میں آپ کے جانے نہیں دیتا نا. تو سب کانشیس مائنڈ کو ڈیل کرنا بہت ضروری تھا. میں نے پھر یعنی کہ جب میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی تو میں وہاں سے تھوڑا سا فیل کرتی تھی کہ بھئی مجھے یہ ہپنوسس کو مجھے سیکھنا ہے, بٹ انفارچونیٹلی جو ٹریننگز پاکستان میں ہوتی تھیں وہ اتنی ایکسپینسو تھیں کہ ان کو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. نہیں تھا. اچھا, پھر وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ہپنوٹزم کہا جاتا تھا اس کو, تو وہ کہتے تھے کہ نیگیٹو سمجھا جاتا تھا کہ جی پتہ نہیں وہ جو نہیں ہوتا ہپنوٹزم, وہ یوں کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, اور وہ تمہارا نام کیا تو وہ بتا دیتا ہے, اور وہ راز اگلوانا شروع کر دیتے ہیں جو انہوں نے کوئی پتہ نہیں کیا جو ہے وہ کیا ہوا ہوگا تو وہ سامنے آ جائے گا. حالانکہ یہ ساری مسکنسیپشنز ہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ سے ٹو دی پوائنٹ ریلیٹڈ پوچھنے کے کیا کہ نہیں, پہلے آپ پری مائنڈ بتاتی ہیں, اچھا بتاؤ کیا روٹین ہے یا کیا کہ نہیں, کس طرح سے؟ میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں کہ بھائی سب کانشیس مائنڈ, اٹ از ویری ایزی ٹو ایکسیس سب کانشیس مائنڈ. ٹھیک ہے, اور کوئی چیز اس میں خوفناک نہیں ہوتی, پریشان کرنے والی نہیں ہوتی, اور کوئی بھی چیز کسی بھی انسان کے کنسنٹ کے بغیر آپ نکال بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اور وہ کانسنٹ کے بغیر نکال نہیں سکتے, لیکن اگر کوئی بندہ بالکل ہی نام بتانا چاہ رہا ہے, بہت ہی ڈھیٹ ہو, تو پھر بھی نکلوا دیتے ہیں آپ لوگ؟ پھر انڈائریکٹلی نکلواتے ہیں, گھوم پھر کے. ایٹ لیسٹ آپ کا ایریا لوکیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہے پرابلم, ایٹ لیسٹ وہاں تک چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ظاہری سی بات, دیر آر سرٹن ادر ویز, دیر آر ادر ٹیکنیکس آلسو, کہ جس سے آپ کنونس کرتے ہیں کسی دوسرے کو کہ وہ بتائے. تو یہ بہت بڑا فیسینیٹڈ وہ جو ہے کانسیپٹ ہے. ایسا نہیں ہے, ہپنوسس ایک سمپل سی تھیراپی ہے جو آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ کو چینج کر دیتی ہے فار دا ٹائم بینگ, جس کے بعد آپ انفارمیشن کو ریلیز کر دیتے ہیں, اور وہ انفارمیشن آپ کے پازیٹیو سیلف کے لیے یوز ہو جاتی ہے. اور یہ چونکہ اس کی لائسنسنگ ہوتی ہے, پھر اس کو پراپر جو ہے اس کی ٹریننگز ہوتی ہیں, اس کے بغیر سرٹیفائڈ ہوتے ہیں. پھر کیونکہ اس میں کرتے یہ ہیں کہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کہاں پر ہپنوسس کو یوز نہیں کرنا. اچھا, مطلب سڑک پہ چلتے ہوئے آپ نے یوز نہیں کرنا, آپ نے لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے. ایک باقاعدہ کمرے میں اگر جیسے اسپاٹ لائٹ ہوتی ہے, ضروری نہیں ہے بلیک ہوتا ہے سارا, 2 کرسیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ بالکل بھی نہیں. اچھا, میں جنرلی آپ کسی بھی لوکیلٹی میں کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ود یور آئیز اوپن, اچھا ادھر آپ ہپنوٹائز کر سکتی ہیں؟ میں ہپنوٹائز کر سکتی ہوں. چلیں ہم پھر کبھی کروائیں گے آپ سے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لاسٹ کویشچن میرا آپ سے یہ کہ
آپ جو سائیکالوجی کو سمجھتی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو بچے پریزنٹیشن سے ڈرتے ہیں یا کچھ بچے بولتے نہیں ہیں، کچھ بچے بات کرنے سے ڈرتے ہیں، تو یہ ہر بچہ جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ ان بلڈ ہوتی ہیں یا یہ ان ساتھ پیدا ہوتا ہے یا یہ ایک پرسنالٹی کا ٹریٹ ود دا پیسج آف ٹائم بنتا ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کی جو لائف کو جیسے لے کے آپ آ رہے ہوتے ہیں، آپ کی انوائرمنٹ، آپ کے سوشل فیکٹرز، آپ کے انوائرمنٹل فیکٹرز، آپ کے ریلیشن شپس اور آپ کے ایکسپیرینسز وہ شیپ کرتے ہیں اس کو. یہ آپ بلٹ ان نہیں ہوتی آپ کے اندر، اور نہ ہی کوئی انڈائریکٹ پور ان کر چکا ہوتا ہے. یہ آپ جنرلی مطلب ہم کسی ایسے اس پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر ہم سمجھتے ہیں ہم بہت ڈسٹرب ہو گئے ہیں، اب ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے، ہمیں کوئی مشکل ہو گئی ہے، لیکن انفیکٹ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. ریگریشن کا میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ کبھی کبھی یہ اس سے ریلیٹڈ ہے بات کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ایسا بچپن کا یا کوئی ایسا سیٹ آف ایکسپیرینسز، سیریز آف ایکسپیرینسز آپ کو سرٹن لیسن سکھا دیتی ہے. مثال کے طور پہ کہ جی میں ورتھ لیس ہوں، یا کسی چیز کا خوف ڈیولپ کرا دیتی ہے. یا ماں باپ اکثر بچوں کو کہتے ہیں امی پیار نہیں کرتی، ابو پیار نہیں کرتے، اس طرح والا. جی بالکل. تو ریگریشن تھراپی ایک پارٹ ہے ہپنوسس کا، جس کے اندر ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ ان کو ڈیپر لیول پہ جب لے کے جاتے ہیں، ان کو آپ تھوڑا سا ڈیٹیچ کرتے ہیں کانشیسنیس سے. بیسیکلی کانشیسنیس کو بائی پاس کرنا ہوتا ہے فار سم ریزن. اگر آپ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈرامہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو ڈرامے لگتے ہیں جس میں انسان اتنا انوالو ہو جاتا ہے تو بیسیکلی ہپنوٹائزڈ ہی ہو جاتا ہے. اور وہ آپ کی سائیکالوجی کے ساتھ ہی ایک طرح سے کھیل رہے ہوتے ہیں. جی بالکل کھیل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ سبلیمنل میسیجز دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ ایسا کرو زندگی میں، آپ کو میسج دے، کیونکہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ ہر چیز کو پرسنل لے رہا ہوتا ہے. تو اب جیسے آپ ایک بچے سے، میں کہوں گی کہ اگر میں آپ سے کہوں گی کہ بھئی میں تو لیٹ نہیں آتی، تو سب سے پہلے آپ سوچیں گے کہ آپ لیٹ آتی ہیں کہ نہیں. کیونکہ آپ ہر چیز کو نا، انسان جب کوئی چیز سنتا ہے تو اس کو اپنے اوپر پہلے لیتا ہے، پرسنل لے لیتا ہے اس کو، پرسنل لیتا ہے نا. تو ریگریشن تھراپی کیا کرتی ہے کہ وہ زیادہ تر فوکس کرتی ہے آپ کے لائف ایونٹس کے اوپر، اور وہ ایزیوم کرتی ہے کہ لائف میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے جس نے آلٹر کیا ہے آپ کی تھنکنگ کو نا. اچھا. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا جیسے آپ نے موویز میں ہپنوسس کا اور یہ سارا دیکھا، اس طرح نہیں ہوتا. ہپنوسس بہت مائلڈ سی چیز ہے، بہت ہی نارمل سی چیز ہے. ایک عام مطلب جیسے روٹین میں آپ کوئی چیز کر رہے ہیں، ہپنوسس وہ چیز ہے، کوئی ایسی خاص اس میں نہیں ہے. صرف اس کی کچھ ایسی ٹیکنیکلٹیز ہیں جن کو آپ نے ایز اے تھراپسٹ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ اب ایک اگر کوئی پرابلم کے ساتھ کوئی آیا اور وہ نہیں ریویل کرنا چاہتا تو میں ہینڈی کیپ نہ بیٹھی رہوں، پھر میں اس کو ہپنوسس میں لے جاؤں گی. ٹریننگ کے ساتھ، یعنی گھر بیٹھ کے اپنے بہن بھائیوں کو ہپنوٹائز کرنا شروع کر دیں. ہاں مطلب آپ اس طرح نہیں کر سکتے. تو ریگریشن تھراپی آپ کو پاسٹ میں لے جاتی ہے، اور وہاں سے لے جا کے بعض دفعہ اس کے آپ انفارمیشن آپ پھر بتاتے بھی ہیں اور اس کو آلٹر بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اس کو پھر آپ چینج بھی کروا سکتے ہیں. اس وقت جو آپ کی لرننگ آپ کے سب کانشیس نے کی تھی، آپ اس کو چینج کر کے اور آپ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آ سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. عظمیٰ صاحب کا اتنا مزہ آیا کہ وہ 30 منٹس کیسے گزر کے پتہ بھی نہیں چلا. لیکن انشاءاللہ جو آگے ہمارے شوز ہوں گے آفٹر 15 to 20 days، ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ایک سیگمنٹ ہو آپ کے ساتھ 10 to 15 منٹس کا، جس میں ہم آپ کے کویسچنس بھی لیں گے. کوئی بھی آپ کے پرابلمس ہوں، کسی دشمن وغیرہ کو ہپنوٹائز کروانا ہو تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو. ہمیں ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور ضرور آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو تو ہمیں ہمارے ای میل ایڈریس پر یا فیس بک پیج پہ ہمیں دیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر. خدا حافظ، اینڈ کیپ واچنگ رائز اینڈ شائن ود بہنجا.